अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप देखते हैं कि शाबानुल मुअज़्ज़म का ये महीना बहुत अजीम महीना है, जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि मैंने आपको इससे ज्यादा रोजा रखते हुए सिवाय रमजान के और किसी महीने में आपको इतने रोजे रखते हुए नहीं देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उसामा, ये वो महीना है बैन रजब व रमजान, जो रजब और रमजान के दरमियान में आता है, जिससे अक्सर लोग गाफिल ही रहते हैं। ये वो महीना है कि जिससे लोग गाफिल रहते हैं, लिहाजा इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत का बहुत ज्यादा एहतमाम फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखा करते थे और इसकी 15 शाबानुल मुअज़्ज़म के बारे में हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें रिवायात के अंदर जो है वो ज़ईफ रिवायात में आता है, तो उनको हमारे बहुत सारे लोगों ने कुछ चीजों में हसन का दर्जा, जैसे शेख अलबानी वगैरह ने उनको हसन का दर्जा भी दिया है। तो कुछ चीजें में थोड़ा सा आपके सामने इस 15 शाबान, जिसको आज हम यहाँ पर आजमी लोग जो है वो शब बर्रात कहते हैं, ये फारसी और अरबी के दो अल्फाज बनाकर इस रात का नाम रखा गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड, इसकी हकीकत बताने की कोशिश करता हूं कि ये असल में आया कहां से। कुरान करीम के हवाले से बात बाद में करता हूं कि कुरान करीम, क्या इसमें कुरान करीम नाजिल हुआ है या तकदीर के फैसले इस दिन होते हैं। फीहा युफ्रकु कुल्लु अम्रिन हकीम के हवाले से जो कुछ लोग बातें करते हैं, मैं इस शब बर्रात के अंदर जो हमारे यहाँ आज जो मिशन चला है, जो आज हम रातों को जागना और ये जो है कब्रिस्तान के अंदर जाना, वहां आग वगैरह का जलाना, इस तरह से मोमबत्तियों का या वो यहाँ लाइटिंग सिस्टम वगैरह करना, इसकी थोड़ी सी मैं आपको जो है वो इसकी हिस्ट्री, इसके बैकग्राउंड पर आपको लाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों को खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि असल हकीकत क्या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में शाबान आता रहा, मगर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 15 शाबान, ये पहले आपको मैंने बोल दिया, शाबान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत बहुत ज्यादा करते थे, इबादत आपकी बढ़ जाती थी दूसरे महीनों से। आप रमजान के इस्तकबाल की तैयारी में रोजा रखा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका खैरात में और तमाम चीजों में, इबादत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़ जाया करते थे। ये तो रिवायत है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है, न इसमें किसी ने आज तक इख्तिलाफ किया है। मगर ये जो 15 शाबान का शब बर्रात का तस्वुर आज हमारे यहाँ है, हुजूर के दौर में ऐसा कहीं नहीं था। 40 हिजरी तक आपको मैं बोलता हूं, 40 हिजरी तक अबू बकर का दौर भी आता है, हुजूर के दौर के बाद अबू बकर का दौर आता है, हुजूर के दौर के बाद उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आता है, उस्मान बिन अफ़्फ़ान खलीफा सालिस का दौर आता है, खलीफा चहरुम का दौर आता है, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मगर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में खवारिज पैदा हो जाते हैं और यहां से शियान अली पैदा हो जाते हैं। इससे पहले जो है शियान उस्मान, यानी एक उस्मान की हिमायती लोग पैदा हुए चंद लोग, और कुछ चंद लोग जो है वो शियान अली बने। ये दो ग्रोह बनते हैं। तो तीसरा ग्रोह जो है इन दोनों से अलग हो जाता है, वो कौन सा है? वो खवारिज का है, जो इन सबको काफिर कह देता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, अमीर माविया को, इन तमाम को काफिर कहना शुरू कर देता है। और अब इससे आगे खवारिज ने तो हजरत अली को काफिर कह दिया, मगर जो शियान अली के चंद लोग थे, देखे उस शियान उस्मान और शियान अली के लोग थे, ये दोनों जो है आपस में ये तमाम चीजों पर मुत्तफिक थे, सिर्फ चंद चीजों में इनको इख्तिलाफ था। कुछ लोग यहां से उठे जो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दुश्मनी में इतने आगे बढ़ गए, वो खवारिज बन गए। वो खवारिज बन गए
اور یہاں سے کچھ حضرت علی کی جو ہے محبت میں اتنے آگے نکل گئے کہ انہوں نے حضرت علی کو خدا بنا دیا کہ نہیں یہ تو خدا ہے. اگر اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ حضرت علی آتے. ایسی بہت ساری من گڑت روایات کو، من گڑت چیزوں کو وہاں سے انہوں نے بنانا شروع کر دیا. یہاں سے آپ نے سنا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے قیصر اور کسرا کو توڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو مکہ سے باہر کیا ہے. جب یہ ایران اور فارس کے مجوسی اور فارسی لوگ اور یہودی لوگ اب دیکھا کہ انہوں نے اسلام کے اندر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہونا شروع کیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ ہم اسلام کو عملی بھی، اسلام کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. انہوں نے کیا کیا، یہ شیعان علی کے لوگ اور جو ہے خوارج کے لوگ تھے، جو اتنی خوارج تو بالکل آگے حد سے باہر نکل گئے. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی بہت سارے صحابہ کو کافر قرار دے دیا. تو یہاں سے جو شیعان علی انہوں نے تو حضرت علی کو خدا بنا دیا، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ لوگ جو فارس اور ایران کے لوگ تھے، میں آپ کے سامنے ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ اس کا بیک گراؤنڈ لاتا ہوں شب برات کا. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان لوگوں میں مل کر اسلام کی بنیاد کو اکھیڑنے کی، اسلام کی بنیاد کو ہلانے کی کوشش کی. اور انہوں نے یہ جو شب برات ہے، شعبان کا 15 شعبان کا تصور لوگوں کو دینا شروع کیا. اور آپ کو روایات جو نظر آئیں گی، بہت ساری صحیح روایات کے اندر ایڈیٹنگ کر کے بہت ساری چیزیں ایڈ کی گئی، جس سے تاکہ لوگوں کے تصور کو خراب کیا جائے. یہی وہ لوگ تھے جو اسلام دشمن بنے اور واقعہ کربلا کر ڈالا ان لوگوں نے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا ان لوگوں نے. یہ وہی لوگ تھے. اب اسلام کو نقصان پہنچانے میں انہیں کوئی کسر باقی نہیں رکھی. چند لوگ حضرت علی کو خدا بنانے لگے، چند لوگ حضرت علی کے ساتھ ساتھ بہت سارے صحابہ کو کافر کہنے لگے. اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ ایک ہی اسلامی مملکت میں تین چار لوگ حکومت کر رہے ہیں. مکہ کے اندر عبداللہ بن زبیر کی حکومت ہے، اور مدینہ کے اندر جو ہے مکہ اور مدینہ کے اندر عبداللہ بن زبیر کی حکومت ہے. دمشق کے اندر مروان اور اس کے ساتھیوں کی حکومت ہے. کوفہ میں شیعان علی کی حکومت ہے. تو یہ سارا کا سارا چلتا رہا. پھر بنو امیہ نے جو ہے وہ کمانڈ سنبھالی. بنو امیہ کے پاس جب آئی یہ دور آتا ہے تو بنو امیہ نے جو ہے وہ اس میں امیر معاویہ بھی آتے ہیں. امیر معاویہ نے جب یہ کمانڈ سنبھالی، دوبارہ سے ان لوگوں نے پھر 60 ہجری سے لے کر 80 ہجری تک جو تھوڑا سا انتشاری دور رہا، یہ 15-20 سال پھر انتشار. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد جب مسلمانوں میں پھر سے واقعہ کربلا جیسا واقعہ ہو گیا اور مسلمانوں کو آپس میں جو پھر اختلاف ہونے لگا، کہ مکہ پر عبداللہ بن زبیر کی حکومت ہونے لگی، دمشق کے اندر مروان وغیرہ کی حکومت ہونے لگی، شیعان علی کوفہ میں حکومت کرنے لگے. اس کو پھر سے بنو امیہ نے اپنے کنٹرول میں لیا. اور جب بنو امیہ نے حکومت کی تو بڑی بہترین حکومت پھر ان کے ہاتھ میں آئی. اور یہ وہ دور تھا جب ان کے ہاتھ میں کنٹرول آیا، اور اسی دور میں بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے. ان میں پہلے نام آتا ہے، پہلے نمبر پر آتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ. ان کو سب سے بڑے جو فقہا میں 4 بڑے فقہا جو مروج ہوئے مشہور، ان میں سے سب سے بڑے کون تھے؟ امام اعظم. ان کو اسی لیے کہا جاتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی علیہ. 100 ہجری میں امام ابو حنیفہ نے عقائد پر کتاب فقہ الاکبر لکھنا شروع کر دی. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے جو فارس اور نجومی ایران و فارس کے لوگ جو نجومی مجوسی جو ایتھسٹ لوگ تھے، اور جو شیعان علی جنہوں نے علی کو خدا بنا دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک، اور جو خوارج کے چند لوگ بچ گئے تھے، ان لوگوں تمام نے کیا کیا، انہوں نے اسلام کے اندر غلط عقائد ڈالنا شروع کر دے.
تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ہمیں عقیدہ وہاں پھر سے اہل سنت والجماعت کو عقائد دینے شروع کر دے کہ یہ عقائد جو مانے گا وہی جو ہے اہل سنت والجماعت میں مانا جائے گا، باقیوں کو اہل سنت والجماعت سے خارج کر دیا جائے گا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا وبالقرآن اماما وبالکعبۃ قبلہ وبالصدیق وبالفاروق وبذی النورین وبالمرتضی ائمۃ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ انہوں نے نمبر دیا، یہ ہے آپ کے سامنے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ، یہ حضرت جو ہے وہ صدیق اکبر پہلے خلیفہ، فاروق اعظم دوسرے خلیفہ، اور عثمان غنی تیسرے خلیفہ، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اس طرح سے یہ 4 خلیفے دیے کہ یہ ائمہ ہمارے یہ امام ہے، اور اس ترتیب سے امام ہے، جو اس ترتیب سے مانے گا وہی ہمارے اہل سنت والجماعت میں رہے گا، باقیوں کو اہل سنت والجماعت سے خارج کر دیا گیا۔ بہرحال یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی جو ہے ان کی محنت تھی، اور یہ بنو امیہ کی اس دور میں یہ محنت شروع ہوئی، بڑی اچھی طرح سے ان لوگوں نے۔ اب خوارج اور شیعان علی کو یہ چیزیں پسند نہیں آئی، اور یہ جو فارس اور نجوم کے جو نجومی فارسی یہ لوگ آئے تھے، جو یہودی اور مجوسی، یہ تمام کے تمام لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو نقصان پہنچانے آئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے پھر سے مسلمانوں کو یکجا کیا ہے، ان کے عقائد کو پھر مرتب کرنے کی کوشش کی ہے، تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے پھر سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے خلاف پھر سے جو بہتان بازیاں وغیرہ، یہ افترا بازیاں وغیرہ یہ جو ہے وہاں پر بھرنا شروع کر دیا۔ اور انہی بنو امیہ میں جو ہے 100 ہجری کے قریب ان کے ایک بہت بڑے اور بہترین خلیفہ آتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز، جن کو خلیفہ خامس کے نام سے، 5ویں خلیفہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ میں ہی تھے، بڑی بہترین انہوں نے بھی خدمت کی اسلام کی، مگر عمر بن عبدالعزیز کو زہر دے کر ان لوگوں نے مار دیا۔ کیوں؟ ان کو شہید کر دیا جاتا زہر دے کر، صرف 2 سال ان کو حکومت کرنی دی۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہ بنو امیہ کا یہ سردار، یہ نوجوان شخص جو ہے عمر بن عبدالعزیز پھر سے مسلمانوں کو متحد کرنے لگا ہے۔ تو یہ شیعان علی کے چند لوگ، اور یہاں سے خوارج کے چند لوگ، اور ایران و فارس کے وہ لوگ سبائی اور مجوسی اور یہودی لوگ، یہ مل کر جو لوگ آئے تھے انہوں نے ان لوگوں کو شہید کر دیا، اور جاتے 132 ہجری تک جو ہے وہ بنو امیہ کی خلافت کو، ان کی حکومت کو کھوکھلا بنا دیا، اور 132 میں بنو عباس نے پھر سے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر جو ہے ان کے نام سے ان کے خاندان کے لوگ آئے، انہوں نے پھر سے ان سے حکومت چھینی۔ مگر اب ان لوگوں نے جو کام کیا، انہوں نے بنو عباس نے ایران کے ان لوگوں سے جو ہے وہ وہاں پر مدد لی، اور یہ ایران کے وہ لوگ قیصر کسریٰ کے لوگ، جو ایران و فارس، ایران کے لوگ جو تھے یہ صدیوں سے حکومت کر رہے تھے، 400 سال سے زیادہ حکومت میں تھے، مگر فاروق اعظم نے ان کی حکومت کو توڑا تھا، مگر یہ خاموش موقع کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا، انہیں جب یہاں سے آفر ہوئی کہ آپ ہمارے ساتھ حکومت میں آ سکتے اگر آپ ہماری مدد کریں بنو امیہ کو ہٹانے میں، آپ غور سے اس تاریخ کو پڑھیے۔ پھر اسلام کا جب انہوں نے جو ہے وہ بنو عباس نے حکومت پر قبضہ کیا، تو اب یہ لوگ جو اسلامی لبادہ اوڑھ کر لوگ یہودی مجوسی وغیرہ آئے تھے، یہ سارے کے سارے ایرانی لوگوں کے ساتھ ملنے لگے اور بنو عباس کو حمایت دینے لگے۔ انہیں معلوم ہونے لگا کہ اب دال گلنے والی ہے، اور پھر کیا کیا، یہ حکومت میں آگے، یہاں تک کہ بنو عباس سے انہوں نے جب بنو عباس نے ان سے مدد لی، یہ حکومت میں آئے تو یہ اتنے آگے بڑھ گئے کہ خلیفہ ہارون رشید بنو عباس کا ایک خلیفہ تھا، ان کے دور میں خالد برمک کہتے ہیں، یہ جو فارسی لوگ ہیں، جو آگ کے پجاری لوگ ہیں، یہ اپنے اس مولوی کو برمک کہتے ہیں، آگ کو پوجنے والا، آگ کے پجاری خالد برمکی وزیر اعظم بن گیا، سب سے زیادہ پاور اس کو آنے لگی۔
اور پھر 160 ہجری میں یہ آدمی مر جاتا ہے. اس کے بعد ہارون رشید نے اس کے بیٹے یحییٰ بن خالد برمکی کو وزیر اعظم بنا دیا. مگر تب تک یہ یحییٰ بن خالد اتنا پاورفل ہو چکا تھا کہ ہارون رشید کو محسوس ہونے لگا کہ اب تو صرف میں سائن تک محدود ہو چکا ہوں، سارے کے سارے کام تو یہ وزیر اعظم چلا رہے ہیں. یہ تھی ان کی جو وہ ہسٹری، یہ لوگ کس طرح سے حکومت میں آگے، اور انہوں نے برابر وہاں تک پیچھے سے ہی فاروق اعظم کی شہادت سے لے کر ابھی تک واقعہ کربلا کیا، حضرت عثمان غنی کو شہید کیا، یہ وہی لوگ تھے. ایران اور فارس کے لوگ اور یہودی اور مجوسی آپس میں مل کر ان لوگوں نے آج تک کتنی محنت کی ہوگی اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے کے لیے. تمام چیزیں لائی، 15 شعبان کا تصور لوگوں کو دینے لگے. اب دیکھیں اس کے انہوں نے احادیث بھی اٹھائی. اب احادیث خامخواہ ایسے ہی گھڑ لینا آسان تھوڑی ہے، انہوں نے صحیح حدیث اٹھائی. اور یہاں پر دو چیزیں آپ کو میں بتاؤں گا. چند لوگ حضرت عائشہ کے ماننے والے تھے اور چند لوگ حضرت علی کے ماننے والے تھے. اب انہوں نے کام کیا ہے، ایک حدیث حضرت عائشہ سے اٹھائی، ایک حضرت علی سے اٹھائی، اس کو کس طرح سے گڑبڑ کیا ان لوگوں نے. اور حضرت علی کے ماننے والوں کو بھی جو وہ اس میں لانے کی کوشش کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو بھی، ان کی حمایتوں کو بھی اس میں لانے کی کوشش کی. صحیح حدیث مسلم اور بخاری کے حوالے سے جو حدیث آتی ہے وہ اتنی ہے. بخاری اور مسلم میں یہ روایت صحیح سند کے ساتھ ملتی ہے. صحیح ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ ایک دن تھا، اس میں کوئی 15 شعبان کا تذکرہ نہیں ہے کہ 15 شعبان کے بارے میں یہ ہے کہ ایک عام دن تھا، حضرت عائشہ کے پاس حضور کی باری تھی، حضور رات کو چپ کر کے باہر نکلے اور جہاں وہ جنت البقیع میں گئے، وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، وہاں سے واپس آئے اور حضرت عائشہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو لی تھی. آپ وہاں سے واپس آئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو وہاں دیکھا جنت البقیع میں ہاتھ اٹھاتے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مجھے اجازت دیتی ہو میں اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ اللہ کے پاس جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کروں. تو حضرت عائشہ نے اجازت دے دی. بس یہ روایت اتنی تھی. ان لوگوں نے ایڈ آگے اور کرنا شروع کر دیا. بس اتنی روایت بخاری اور مسلم میں ہے. مگر ترمذی میں جو روایت آتی ہے وہ اس سے آگے جو ترمذی میں الفاظ آتے ہیں وہ احادیث وہ بخاری کے الفاظ نہیں ہے، اور وہ ایڈیٹنگ کی ہوئی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ آج عظیم رات ہے، یہ 15 شعبان کی وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ بکروں کے بالوں کے برابر لوگوں کو معاف کرتے ہیں. اور پھر اللہ کے نبی جو قبرستان وغیرہ گئے اور یہ ہر جو شعبان وہ 15 شعبان کی رات تھی. پھر آج بھی ہم کیا کرتے ہیں، 15 شعبان کو ہم کیا کرتے ہیں. اور تصور دیکھیں کیا رکھا ہے. ایک تصور ہمارا یہ ہے کہ روح یہ یحییٰ بن خالد برمکی نے یہ تصور دیا ہمیں. اب یہ تصور کیا دیا کہ یہ قبرستان جانے کا تصور اس نے دیا. کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ وہ آگ کا پجاری تھا، علل اعلان ان کو آگ کی پوجا تو نہیں کرنے دی جا رہی تھی، مگر اس نے کیا کیا اس دن کے نام پر وہاں پر روشنی، اور اس دور میں یہ لائٹنگ تھوڑی آگ جلائی جاتی تھی، آگ قبرستانوں کے اندر جلائی گئی اور پھر وہاں پر یہ پوجا پاٹ کیا کرتے تھے اپنی طرف سے، اپنی اینگل سے کس طرح کرتے تھے. اور ہمارے مسلمانوں نے بھی اسی کی نقل کی، اسی تقلید پر چلتے گئے یہاں تک کہ انہوں نے کہا بالکل جو ہے وہ روحیں واپس آتی ہے اور گھروں میں انہوں نے کھانا پکانا شروع کر دیا. یہ یحییٰ بن خالد برمکی جو ایران کے لوگ تھے، ایران کا مجوسی آدمی تھا برمکی، جو وزیر اعظم کے عہدے پر ہارون رشید کے زمانے میں آیا تھا، یہاں سے. اور یہ چیز آپ یاد رکھیں گے، یہ جو 15 شعبان کی رات کا تصور یہ شام سے ملا ہے، مدینہ سے، مکہ مدینہ سے نہیں ملا ہے. مکہ اور مدینہ کے تمام تابعین، صحابہ کے دور میں تو شام میں بھی نہیں تھا، تابعین کے دور میں شام سے یہ ابتدا کی ان خوارج اور شیعان علی کے لوگوں نے. اور یہ جو ایران اور جو مجوسی اور یہ یہودی لوگ تھے، انہوں نے وہاں سے جو دین کی شبیہ بگاڑنے کی کوشش کی، اور انہوں نے اسرائیلیات بیچ میں لا کر اس شب قدر کی عظمت کو، شب قدر کی فضیلت کو کم کرنے کی کوشش کی ہے. یہ سارا کا سارا سلسلہ انہوں نے کیا ہے. اس چیز کو ہمیں خاص توجہ یاد رکھنا چاہے. پھر جو ہے وہ
तसव्वुर क्या दिया जाता है कि आज हम कहां जाके थे, रूहें हमारे घरों को आती हैं, घरों में खाना पकाया जाता है। यार कब्रिस्तान के लोग, मुर्दे लोग घरों को आते हैं और घर वाले जिंदा लोग कब्रों को चले जाते हैं। ये क्या है, ये तमाशा क्या है? यहाँ के लोग कब्रों में चले जाते हैं, वहां दुआएं मांग, वो तो यहां ही आ चुके हैं ना, वो तो यहां रूहें जब घर को आगे, तुम क्या करने चले गए हो कब्रिस्तानों में? तुम कब्रिस्तानों में जाकर क्या करने लगे हो? अगर मीटिंग करनी है, आपस में चैटिंग करनी, यही तो कर लो, यही बातें कर लो, क्या करना है, किसको देना है, किसको भेजना है, किसको क्या करना है, यहां कर लो। ये सारा का सारा यहूदी और मजूसियों का खेल था, जो उन्होंने इस शब कदर की अजमत को घटाने की कोशिश की है, इसको इस उम्मत के अंदर से इसकी फजीलत को कम करने की कोशिश की है। और ये शाम से ये जो शाबानुल मुअज्जम का सिलसिला चलाया गया है, अल्लाह के नबी के तसव्वुर से कहीं आपको ये कोई चीज नजर नहीं आएगी। अब 15 शाबान का लफ्ज आपको रिवायात में मिलता ही नहीं है कहीं, जो भी मिलता है तमाम की तमाम रिवायतें ज़ईफ है। और आप एक चीज याद रखेंगे, अगर शेख अलबानी वगैरह ने इनको हसन भी कहा हो, मगर हमने ये देखना है कि इनके अंदर जैसे एडिटिंग की गई है, अगर वो कुरान के मतन से टकराती हैं, इसमें क्या होता है कि अल्लाह तबारक व तआला आसमानी दुनिया पर आते हैं, वो तो हर रोज आते हैं, वो तो हर रोज आते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आसमानी दुनिया पर आते हैं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में अल्लाह तबारक व तआला हर रोज आते हैं, आसमानी दुनिया पर आते हैं और कहते हैं हल मिन साइलिन। हजरत अली रज़ी अल्लाह की रिवायत जो पेश की जाती है जो इब्न माजा के हवाले से, जिसमें कि कहा कि रात का क़ियाम करो, दिन का रोजा रखा करो, ये बिल्कुल मनगढ़ंत और ये ज़ईफ नहीं, ये मनगढ़ंत और मौजू रिवायत बनाई गई है।